अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। यार अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आपने प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। पहले हमने इश्क नावल की 11 किस्तें पढ़ ली हैं, तो आज हमने पढ़नी है किस्त नंबर 12। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इश्क नावल जो अरीज शाह का है, किस्त नंबर 12। सुबह शहरयार की आंख खुली तो महर इसके सीने पर सर रख के सो रही थी। इसे देखते ही शहरयार को लगा जैसे इसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई हो। वो बेख्तियार इसके मासूम से चेहरे पर झुक गया। क्या शहरयार, तुम फिर सुबह सुबह शुरू हो गए? सारी रात मुझे सोने नहीं दिया, अब तो मुझे नींद आ रही है। महर इसे खुद से दूर करते हुए दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी। नहीं मैडम, आप सो नहीं सकती। अगर आपको याद हो तो हमें आपके घर जाना है ताकि आपके वालिदैन से मुलाकात कर सकें। आज शाम ही हमें निकलना है, शहरयार ने इसे उठाते हुए कहा। हाँ तो वलीमे पर मामा बाबा आएंगे ना, तो हम इनसे मिल लेंगे। महर की बात पर हैरान होते हुए उसे देखकर बोली। नहीं मेरी जान, वलीमा यहाँ पर नहीं है, वैली में होगा, और तब तक वो हम लोग जा चुके होंगे। आज ही शाम की फ्लाइट है, हमें आज ही निकलना होगा। मेरे पीछे बाबा वलीमा करवाएंगे बिना दुल्हा और दुल्हन के। वो अपने ही बाप की बात बताते हुए हैरत से मुस्कुराया था, और महर को ये बात बताते हुए इसे और भी अजीब लग रहा था। ये क्या बात हुई? बिना दुल्हा और दुल्हन के वलीमा होता है क्या? वो इसे घूरते हुए बोली तो शहरयार मुस्कुरा दिया। हम सारे काम यूनिक करते हैं, ये भी यूनिक करेंगे। वो इसके माथे पर बोसा देते हुए नहाने चला गया, जबकि वो इसकी बात पर हैरान और परेशान दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। तकरीबन 11 बजे वो महर के माँ बाप के घर गए थे। वलीमे का इनविटेशन इन लोगों को मिल चुका था जो हवेली में था। 2 दिन बाद वो खुद भी इस बारे में शहरयार से बात करना चाहते थे, लेकिन शहरयार आज ही वापस जा रहा था महर को साथ लेके। इसीलिए अपनी बेटी से दूरी का सोचते हुए वो इससे कुछ भी ना पूछ पाए। जबकि महर बहुत उदास थी, वो पहली बार अपने माँ बाप को छोड़कर इतनी दूर जा रही थी। शहरयार इसकी कंडीशन समझ रहा था, लेकिन ये इसकी मजबूरी थी। वो चाहता था कि कुछ दिन महर के माँ बाप के साथ रहकर इन्हें यकीन दिलाए कि वो इनकी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। लेकिन न जाने इसके माँ बाप को इसे भेजने की इतनी जल्दी आखिर क्यों थी। इसकी हर बात बस इसी सवाल पर आकर रुक जाती थी। शहरयार और महर के साथ ज़ियान भी आया था। वो तो कब से सिर्फ और सिर्फ मिनाल को देखना चाहता था, और मिनाल आखिर में महर से मिली। इससे पहले तो महर और मिनाल दोनों ही कमरे में ना जाने के क्या क्या बातें कर रही थी। मिनाल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या तुम 1 मिनट के लिए यहाँ आओगी? उसे देखते हुए बोला। वैसे तो यहाँ आते हुए शहरयार ने महर के सामने से छेड़ते हुए महर को बताया था कि वह मिनाल को पसंद करता है, लेकिन इसे यकीन था कि महर ने यह बात राज ही रखी होगी। जबकि इसकी पुकार पर मिनाल के चेहरे पर सुर्खी खुलने लगी। जी कहें इसके करीब आकर पूछने लगी। मिनाल, बात घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूँ। सीधी सी बात है कि तुम मुझे पसंद हो और मैं तुम्हारे घर अपने माँ बाप को लेकर आना चाहता हूँ। अगर तुम राज़ी हो तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब हम तीनों यहाँ आएँ तो हम 4 लोग वापस जाएँ। वह मुस्कुराते हुए महर और शहरयार की तरफ इशारा कर रहा था। जब मिनाल मुस्कुराई। इस बारे में आप मेरे वालिदैन से ही बात कर लीजिएगा, यानी कि महर इसे सब कुछ बता चुकी थी। मिनाल आहिस्ता से गर्दन झुकाए चेहरे की खूबसूरती छुपाती इसे खुदा हाफिज़ कहती वहाँ से निकल गई। जबकि ज़ियान का दिल चाहा कि इस प्यारी सी भाभी प्लस बहन को दुनिया की हर खुशी दे डाले, जिसने इसका काम इतना आसान कर दिया था। 6 महीने गुजर चुके थे वो इलाका छोड़े। इसके बाद सिकंदर वहाँ कभी ना गया और ना ही जाने का इरादा रखता था। एक अजीब सी बेसुकूनी इसकी ज़िंदगी में फैल चुकी थी। अपनी बीवी से वो बात करता नहीं था, जबकि माँ बाप इसकी खाली बेरंग ज़िंदगी देखकर दिन ब दिन परेशान होते जा रहे थे। वो अपने माँ बाप की तकलीफ़ देख सकता था, समझ सकता था, लेकिन वह जाकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो इनकी पसंद की लड़की के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था, जबकि वो खुद ही किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। सिकंदर हर वक्त इस गिल्ट में रहता कि इसकी वजह से परियाम सारी ज़िंदगी के लिए कैद हो गई और अब इससे मिलना नामुमकिन हो चुका था। अपने माँ बाप की हालत देखते हुए इसने खुश रहने का फ़ैसला किया। परियाम के बगैर भी ज़िंदगी भी इसे काट खाने को दौड़ती है, लेकिन वो क्या करता, मजबूर था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, इनका सहारा था। वो इन्हें इस तरह से तन्हा नहीं छोड़ सकता था, चाहे इसकी अपनी ज़िंदगी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन इसे अपने माँ बाप को सहारा देना था। और वो मासूम सी लड़की, वो इसे जब भी देखता इसे
اس پر بے اختیار ترس آتا جو ایک انجان رشتے میں اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، جسے نبھانے کی وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ سکندر نے فیصلہ کر لیا کہ پریام چاہے اس کی زندگی سے جائے یا نہ جائے، لیکن وہ اس لڑکی کو ایک مقام ضرور دے گا۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس لڑکی کی غلطی نہیں تھی۔ سب سے مل کر وہ تینوں ایئرپورٹ پر آ کر بیٹھے تھے۔ یہاں سے آتے ہوئے اس کے ماں باپ حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ اب تو ایئرپورٹ پر بیٹھے ان کو تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ان کی فلائٹ کا وقت بھی ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک ان کی اناؤنسمنٹ نہ ہوئی۔ جب ایک ورکر ان کے پاس آئی، سر، آئی ایم ریئلی سوری، پاکستان سے کینیڈا جانے والی فلائٹ کینسل ہو چکی ہے۔ آپ سے نیو بکنگ آج سے 1 ہفتے بعد ہی ہوگی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی رہائش کا انتظام کروا دیں۔ لڑکی نے معذرت خواہانہ انداز میں اس سے کہا تو مہر خوش ہو گئی۔ کیا سچی فلائٹ کینسل ہو گئی؟ کتنا اچھا ہوا، شکر ہے۔ 1 ہفتہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ پاس رہوں گی، اور شہریار، مجھے آپ کی حویلی دیکھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ وہ اکیلے میں اسے تم جبکہ کسی کے سامنے آپ کہہ کر بلاتی تھی۔ شہریار نے یہ بات نوٹ تو کی تھی، لیکن اسے ٹوکا نہیں تھا۔ اس کا تم کہنا اسے اچھا لگتا تھا۔ فلائٹ کینسل ہونے کی خوشی اسے بھی بہت ہو رہی تھی، اور وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ 1 اور ہفتہ گزار سکتا تھا، لیکن اسے اس انجانے میں کیوں لگ رہا تھا اس کے ماں باپ کو اس بات کی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ حویلی پہنچ گئے ہیں۔ عابد نے سب سے پہلے اپنے ایک دوست کو پیر صاحب کا انتظام کرنے کو کہا تھا، اور پیر صاحب ان کے گھر میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ بات پتہ چلتے ہی وہ لوگ جلدی گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ راحیل صاحب، آپ کے گھر میں کوئی سایہ یا کوئی چڑیل نہیں، بلکہ ایک پری کا قبضہ ہے، اور وہ پری ذات کسی ناجائز رشتے سے نہیں بلکہ ایک جائز تعلق سے یہ رہ رہی ہے۔ اس پر کمرے سے باہر نکلنے کی پابندی لگی ہوئی ہے، اور کمرے میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس تالوں کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے جب بھی اس کے محبوب کی اجازت ملے گی وہ اس کمرے سے باہر نکل آئے گی۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک پائے گی۔ پیر صاحب نے تفصیل سے بتایا، اور اس بات سے بے خبر تو وہ بھی نہیں تھے۔ وہ تو صرف احتیاط کے لیے لگاتے تھے کہ کہیں وہ باہر نہ نکل آئے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ 22 سال سے اس رشتے میں بندھی ہوئی ہے۔ آپ کبھی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے جب وہ اپنی مرضی سے یہ جگہ چھوڑ کر نہ جائے۔ اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ کیونکہ 22 سال پہلے وہ اتنی غلطیاں کر چکے ہیں کہ مزید ایک غلطی سے بھی وہ ساری عمر کے لیے قید ہو سکتی ہے۔ اب کسی کی جان لینا اس کے بس سے باہر ہے۔ اگر اس نے کسی کی زندگی چھین لینا چاہی تو اسے قید کر لیا جائے گا، کیونکہ پریوں کا یہ قبیلہ کسی کی جان لینے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن سریسا 3 قتل کر چکے ہیں۔ اب اگر اس نے مزید کسی کی جان لی تو وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ اس لیے بے فکر ہو جائیں، وہ کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب میں چلتا ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے، پیر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، اور باہر کی راہ لی، جہاں دروازے پر شہریار، زیان اور مہر کو کھڑے دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ تم واپس کیوں آئی شہریار؟ تمہیں وہیں سے چلے جانا چاہیے تھا، اگر نہیں تو وہیں کسی ہوٹل میں رک جاتے۔ تمہیں حویلی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا جان کا غصہ کسی طرح سے کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے وہ غصہ ہو رہے تھے۔ مہر اپنے کمرے میں آرام کرنے جا چکی تھی، اور زیان بھی یہاں سے جا چکا تھا۔ اگر ان کے سامنے وہ اسے اس طرح سے جانتے تو وہ دونوں کیا سوچتے کہ اس کے ماں باپ اس سے محبت نہیں کرتے، جبکہ اس کے ماں باپ کی نظروں سے اٹھتے سوال تو وہ دونوں بھی پڑھ چکے تھے۔ شاید اسی لیے منظر سے ہٹنا ضروری سمجھا۔ بس کر دیں بابا، بہت ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، کوئی غیر نہیں، اور یہ میرا گھر ہے۔ اس گھر کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا میں؟ آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہاں کسی ہوٹل میں رہنے کے بجائے اپنے ماں باپ کے پاس آ گیا تھا کہ آپ لوگوں کو دیکھ سکوں اور لوگوں کے ساتھ وقت گزار سکوں، لیکن شاید بہت بڑی غلطی کر دی ہے میں نے۔ رات ہو چکی ہے، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، شہریار بدتمیزی اور غصے سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ بابا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے سمجھائیں کہ اس کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، جبکہ بات تو وہ بھی جانتے تھے کہ آج اس کے ماں باپ نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے۔ شہریار کمرے میں آیا تو بہت پریشان تھا۔ مہر اس کی پریشانی نوٹ کر رہی تھی، لیکن اس نے کچھ پوچھا نہیں۔ شاید اس کے ماں باپ اسے یہاں دیکھ کر خوش نہیں ہوئے تھے۔
شہری اچھا ہو گیا نا، کل ولیمہ ہوگا تو دلہا دلہن دونوں وہاں موجود ہوں گے۔ اور مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، اداس کیوں ہو تم کہ تم کچھ یونیک نہیں کر پائے اپنے ولیمے میں، اس لیے اداس ہو؟ اس کا چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں لیے محبت سے بولی تو شہریار مسکرا دیا۔ ہاں یار، کتنا ایکسائٹڈ تھا میں اسے کچھ یونیک کروں گا، اور یہاں دیکھو کیا ہو گیا ہے، مجھے افسوس ہے۔ شہریار کے انداز پر مہر نے گردن ہلا کر کہا، اگر اتنا ہی افسوس ہے تو پاس آ کر اظہار افسوس کرو، اتنے دور سے کیا کرنا؟ وہ اس کی کمر میں بازو ڈالتے ہوئے اس کی کمر کو جھٹکتے ہوئے بیڈ پر لٹا چکا تھا، جبکہ اس کے انداز نے مہر کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ اوئے ہوئے، میڈم کو شرم آ رہی ہے؟ کل رات یہ شرم و حیا کہاں غائب تھی؟ وہ اس کے چہرے کو تھوڑی سی اوپر کرتے ہوئے بولا۔ شہریار، اگر تم مجھے تنگ کرو گے تو میں چلی جاؤں گی کمرے سے، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ جب شہری نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ کینسل کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ جما دیے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا جب اسے آواز سنائی دی تھی۔ مہر اس کے سینے پر سر رکھ کے آرام سے سو رہی تھی۔ اسے سکون لگا جیسے یہ سسکیوں کی آواز باہر سے آ رہی ہے۔ وہ فوراً مہر کو تکیے پر لٹاتا اٹھ کر باہر نکل آیا۔ آواز اوپر کی طرف جاتی سیڑھیوں سے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب سسکیوں کا تعلق، ان سوالوں کا تعلق، ان آوازوں کا تعلق اسی کے گھر کے کسی کونے سے تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے ماں باپ اسے یہاں نہیں آنے دے رہے تھے۔ شہریار اوپر چڑھنے لگا۔ وہ جلد سے جلد اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا اس کے ساتھ 22 سال سے جن آوازوں کا رشتہ جڑا ہے، اس کا تعلق اسی حویلی سے ہے۔ سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے ایک کمرے کے سامنے رک گیا۔ وہ کچھ دن پہلے بھی رات کے وقت اسی کمرے کے پاس آیا تھا۔ اس کے کمرے کے پاس آتے ہی سسکیاں بند ہو گئیں۔ وہ خاموشی سے مڑ گیا۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب اس کے قدم رک گئے۔ شہریار، میں باہر آ جاؤں؟ شہریار، مجھے اجازت دیں، کیا میں باہر آ سکتی ہوں؟ شہریار، مجھے بلا لیں، میں باہر آ جاؤں؟ وہی سسکیاں جو پچھلے 22 سال سے اسے ہر رات تنگ کر رہی تھیں۔ اتنے قریب سے ان آوازوں کو سنتے ہوئے شہریار کو غصہ آنے لگا۔ ہاں، آؤ تم باہر، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بس بہت ہوا، مجھے بھی میرے سوالوں کے جواب چاہیے۔ میں کہتا ہوں باہر نکلو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، باہر نکلو، شہریار چلاتے ہوئے بولا۔ پوری حویلی میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ شہریار نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا ڈر کیوں رہا ہے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اتنا ڈر کیوں رہا تھا؟ اسے اتنا پسینہ کیوں آ رہا تھا؟ کافی دیر کوئی آواز نہ آئی تو شہریار پرسکون سے واپس نیچے اترنے لگا، جب اچانک کسی کے پیچھے سے اپنے دروازے کی بیڑیاں کھلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں تالا خود بخود کھل چکا تھا اور بیڑیاں اپنے آپ ٹوٹ رہی تھیں۔ اپنی آنکھوں سے یہ بے یقین منظر دیکھ کر شہریار کے قدم خود بخود نیچے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت کے ساتھ ہی حویلی میں قہقہوں کی آواز گونجنا شروع ہوئی۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا کیونکہ پوری حویلی میں آوازیں گونجنے لگی تھیں، عجیب سی آوازیں۔ وہ کبھی روتی تو کبھی قہقہے لگاتی باہر کی طرف آ رہی تھی۔ آسیہ بیگم اور رحیل صاحب بھاگ کر باہر نکلے تھے، جہاں سامنے شہریار کو سیڑھیوں سے نیچے اتر کر دیکھا۔ بابا، اس کمرے میں آوازیں؟ کمرے میں کوئی تھا؟ وہ کافی بکھلایا ہوا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ شہریار میں باہر آ جاؤں تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا، پھر اسی وقت سے اور یہ عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں اور وہ بیڑیاں تالے ٹوٹ چکے ہیں۔ بابا، یہ وہی آواز ہے جو مجھے بچپن سے آتی ہے، یہ وہی آوازیں ہیں جن کا ذکر کرنے سے آپ نے مجھے منع کیا تھا۔ بابا، یہ کیا راز ہے؟ بتائیں، مجھے بتائیں۔ مجھے ان آوازوں کا تعلق میرے خوابوں سے ہے نا؟ اس دروازے کا تعلق ان آوازوں سے ہے جو مجھے بچپن سے آتی ہیں۔ بتائیں بابا، بتائیں نا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتائیں مجھے، اس کمرے میں کون ہے؟ شہریار ان کے سامنے کھڑا ان سے جواب مانگ رہا تھا، جبکہ رحیل صاحب کا سارا دھیان اوپر سیڑھیوں کی گرل پر کھڑی اس خوبصورت پری ذات پر تھا، جو جتنی خوبصورت تھی اتنی خطرناک تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی کہاں غائب ہو چکی تھی، اس کمرے سے نکلنے کے بعد وہ کہاں غائب ہوئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔
نہ جانے وہ لڑکی کہاں غائب ہو چکی تھی۔ اس کمرے سے نکلنے کے بعد وہ کہاں غائب ہوئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ عابد کیا ہو گیا؟ وہ آزاد ہو چکی ہے عابد، اب وہ اس سب کچھ تباہ عابد اب کیا ہوگا؟ وہ آزاد ہو چکی ہے عابد، اب وہ سب کچھ تباہ کر دے گی۔ کچھ کرو خدا کے لیے کچھ کرو، میرا بیٹا برباد ہو جائے گا۔ آسیہ بیگم نے روتے ہوئے عابد سے کہا، پریشان نہ ہوں بی بی جی، خدا سب کچھ بہتر کرے گا۔ میں صبح ہوتے ہی ان پیر صاحب کو واپس لے آؤں گا، اللہ رحم کرے گا۔ ویسے بھی تو سریسا نہ جانے کہاں چلی جا چکی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی۔ اللہ نے سب کچھ بہتر کر دیا، آپ پریشان نہ ہوں بی بی جی، وہ رحیل صاحب اور آسیہ بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، جبکہ شہریار آنکھوں میں سوال لیے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب شہریار کو اپنے کمرے سے مہر کی چیخنے کی آواز سنائی دی، کچھ بھی پوچھنا یہ سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ شہریار نے فوراً کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ آسیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہاں سوال اس کی محبت کا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہر بیڈ سے نیچے پڑی تھی اور اب اپنا سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ اس کے آس پاس کوئی نہ تھا تو وہ بھاگتے ہوئے مہر کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ مہر میری جان، تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کے ہاتھ پیر سہلانے لگا، جبکہ مہر کسی چیز سے خوفزدہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن نہ تو وہ کچھ بول پا رہی تھی اور نہ ہی کسی کو مخاطب کر رہی تھی۔ حتیٰ کہ دروازے کی طرف اشارہ کر کے دروازے پر کھڑی خوبصورت لڑکی کی طرف کسی کو متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مہر بے ہوش ہو گئی۔ کسی کے لیے سمجھنا مشکل نہ تھا، اگر وہ تھوڑی دیر یہاں اور نہ پہنچتے تو یقیناً وہ مر جاتی، اور اس کی جان کی دشمن کون تھی یہ یہاں پر موجود سبھی لوگ جانتے تھے۔ بس بابا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں مہر کی جان پر رسک نہیں لے سکتا۔ بتائیں وہ کیا ہے اور کیوں کر رہی ہے وہ یہ سب کچھ؟ مہر کے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ اگر وہ آزاد ہو چکی ہے تو چلی جائے نا یہاں سے، ہمیں کیوں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ آزاد ہے نا وہ، اب مل گئی نا اس کو آزادی، تو اب چلے جانا چاہیے اسے یہاں سے وہاں جہاں سے آئی ہے۔ ساری زندگی حرام کر دی ہے اس نے، رات کو سو نہیں پاتا۔ خدا کے لیے بتائیں مجھے کہ وہ کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ کیونکہ بیوی ہے، وہ تمہاری نکاح میں ہے تمہارے، وہ مرتے مر جائے گی لیکن تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ نکاح کیا ہے اس نے تم سے، میں مجبور ہوں شہریار، اگر میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں کرواتا تو تمہاری جان چلی جاتی۔ میں اتنا مجبور تھا کہ اپنے بیٹے کی محبت میں اپنے ہی بیٹے کا نکاح پریزاد سے کروا دیا۔ اور پریوں کی ہر نسل پہلی نسل سے زیادہ ضدی اور طاقتور ہوتی ہے۔ وہ پریام نہیں ہے جو محبت میں ہار جائے گی، وہ سریسا ہے، اگر تم اسے نہ ملے تو وہ تمہیں بھی ختم کر دے گی۔ وہ تمہارے لیے 3 قتل کر چکے ہیں، اس کا 4تھا وار مہر پر ہوگا۔ سکندر اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ شادی کے تقریباً 2 سال کے بعد اس کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے شہریار سکندر رکھا، اور جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی بیمار رہتا۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ شہریار باقی بچوں کی نسبت الگ تھا، وہ نہ تو زیادہ کھیلتا تھا اور نہ ہی روتا دھوتا تھا، وہ تو اکثر بیمار رہتا، اور اس کی بیماری آسیہ کو بھی پریشان رکھتی۔ سکندر جب اس علاقے میں سے واپس آیا تو اس نے اپنے دادا سکندر شاہ کا نام استعمال کرنا چھوڑ کر اب وہ اپنا اصل نام رحیل استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سکندر نام سے اسے کوئی بھی پکارے۔ وہ نام پریام کے ساتھ ہی چھوڑ چکا تھا، اب لوگ اسے رحیل شاہ کے نام سے جانتے تھے۔ جبکہ شہریار کی بیماری آئے دن پریشان کیے رکھتی۔ شہریار 3 سال کا ہوا تو ڈاکٹر کی سمجھ سے اس کی بیماری باہر ہو گئی۔ اس کا بخار کبھی کبھار خطرناک حد تک بڑھ جاتا اور ڈاکٹر بے بس ہو جاتے، یہاں تک کہ ایک بار ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد سکندر اور زیادہ پریشان رہنے لگا۔ جب اسے ایک رات خواب میں پریام روتی ہوئی نظر آئی، وہ اسے بلا رہی تھی، شاید اسی علاقے میں واپس، لیکن وہاں سے اکیلے نہیں بلکہ شہریار کو بھی ساتھ بلا رہی تھی۔ اس نے اسے خوابوں میں بہت روتے ہوئے دیکھا تو فیصلہ کیا کہ وہ پریام کے پاس ضرور جائے گا، شاید وہ اس کی قید کبھی ختم نہ کر پائے لیکن اپنے کیے کی معافی ضرور مانگے گا۔ اور اسی طرح سے وہ ایک دن اپنے 3 سالہ بیٹے شہریار کو لے کر وہاں چلا گیا، لیکن سفر کے دوران شہریار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آسیہ اب اس کے ساتھ نہیں تھی جو اس کا خیال رکھتی، اور اکیلے اس کا خیال رکھنا سکندر کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اس علاقے میں واپس پہنچا تو اسی پہاڑی پر گیا جہاں وہ محل تھا۔ اس بار بھی اسے وہاں کوئی محل نظر نہ آیا، لیکن وہاں ایک بزرگ تھے، شاید وہی بزرگ پریام کے والد تھے۔
انہیں پہچاننے میں زیادہ دیر نہ لگی تھی۔ اسکندر نے انہیں سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرنے لگے۔ مجھے یہاں پر ایام نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت بیمار رہتا ہے، ایک طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہے، لیکن خدا کے لیے میرے بیٹے کو بچا لیں۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، اتنا بیمار رہتا ہے کہ میں اس کی امید ہی چھوڑ چکا ہوں۔ شاید یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ چند ماہ اور جی سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہے اسے ٹھیک کرنے کا تو مجھے بتائیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اگر تم اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتے ہو تو اس کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ اس کا نکاح کسی پری ذات سے کر دو۔ ان حالات میں تو اس کی جان بچا سکتے ہو، ورنہ تم اسے کھو دو گے۔ انہوں نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک چھوٹی سی 5 سالہ بچی کی طرف اشارہ کر کیا جو چھوٹے چھوٹے گلابی پھولوں سے کھیل رہی تھی۔ یہ سریسا کے پھول ہیں، جب وہ مسکراتی ہے تب یہ پھول کھلتے ہیں۔ خوبصورت پھول۔ گلابی پھولوں کو دیکھتے ہوئے اسے پریام کی بات یاد آئی۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ سریسا تھی۔ مجھے منظور ہے۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھتے ہوئے سکندر نے فوراً ہی فیصلہ کیا تھا۔ اس کے لیے یہ کہنا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت شہریار سے کرتا تھا، اسے کبھی کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے سکندر، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، پریوں کی ہر نسل پہلی نسل سے زیادہ طاقتور، مغرور اور ضدی ہوتی ہے، اور سریسا سے زیادہ ضدی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی۔ یہ بہت مشکل ہوگا آگے چل کے۔ میرے بیٹے کی جان بچ جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سکندر نے انہیں دیکھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔